सब कुछ करना मेरे भाइयों, ये 5 गुनाह करने वाली औरतों को अपने घर में दाखिल मत होने देना। ये 5 गुनाह करने वाली औरतों से शादी मत करना। अगर ये 5 गुनाह करने वाली औरतें तुम्हारे घर में दाखिल हो गई तो याद रखना तुम तबाह हो जाओगे। घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा, फिर बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो यतीमों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख गवाह है कि जिस घर के अंदर ये 5 गुनाह करने वाली औरतों का दाखिला हुआ, उस घर में रहमत के फरिश्ते रूठ गए। आज के इस बयान में मैं आपको उन औरतों की 5 निशानियां बताऊंगा जो 5 निशानियां घरों में परेशानियां लाती, मुसीबतें लाती हैं और घर को बेबरकती की दलदल में फंसा के रख देती। मैं आपको औरतों की वो 5 अलामतें बताऊंगा जिनसे साफ जाहिर होता है कि ये औरतें जिस घर में चली जाएं वहां दौलत नहीं सिर्फ गुर्बत आती है, वहां सुख नहीं आता, वहां सिर्फ दुख आते हैं। 5 निशानियां रखने वाली, 5 अलामात रखने वाली औरत जिस घर के अंदर दाखिल हो जाए, ऐसे घरों में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। वहां माओं से उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं, बेटों को मां के खिलाफ भड़काया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 निशानियों को जरूर ध्यान से सुनिएगा और अपने घरों की औरतों पर गौर कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निशानियां आपकी बीवी में भी तो नहीं पाई जाती, आपकी बहन के अंदर तो नहीं पाई जाती। अगर वाकई ऐसा है तो देर मत कीजिए, फौरन अपनी बहनों को समझाइए, फिर अपनी बीवियों को समझाइए, सीधी राह दिखाइए, उनकी इस्लाह कीजिए। वरना याद रखना, अगर यही निशानियां आपके घर में मौजूद रहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब आपका हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दौर में कितनी ऐसी औरतें हैं जो न सिर्फ पढ़ी लिखी हैं बल्कि समझदार भी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ चुकी है, दीन की बातें भी जानती है, दुनिया के असूल भी समझती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही पढ़ी लिखी औरत जब अपने शौहर के सामने आती है तो उसे कमतर समझती है, खुद को शौहर से अफजल समझती है और शौहर को खुद से कमतर समझती है। शौहर की बात का लिहाज नहीं करती, उसे इज्जत नहीं देती, उसके साथ ऐसे रवैये रखती है जैसे वो किसी मामूली इंसान से बात कर रही हो। ये वो औरतें हैं जो बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ सीखती हैं, सीखी हुई होती हैं बाहर की दुनिया में, मगर शौहर की इज्जत और उसके मकाम को भूल जाती हैं। याद रखें, ऐसी औरतों के लिए इल्म इल्म नहीं रहता बल्कि इल्म वबाल बन जाता है और डिग्रियां बर्बादी का सबब बन जाती हैं ऐसी औरतों के लिए। क्योंकि जब इल्म अमल के बगैर हो तो वो रोशनी नहीं अंधेरा बन जाता है। यही वो रवैये हैं जो घरों में नफरतें पैदा करते हैं, सुकून छीन लेते हैं और बरकत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, मेराज की रात जब मैंने जहन्नम के मंजर को देखा तो मैंने जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। मैंने वहां 5 तरह की औरतों को सख्त और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह बताइए ना वो कौन सी औरतें थीं? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पहली औरत को इस हाल में देखा है कि वो अपने बालों के साथ लटकी हुई थी, बालों के जरिए लटकी हुई थी और नीचे आग के शोले भड़क रहे थे। वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी और बार बार फरियाद कर रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील बता ये औरत कौन है जिसे इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने बालों की नुमाइश किया करती थी,
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اپنے بال غیر محرم مردوں کے سامنے کھلے رکھتی تھی اور بالوں کو سنوار کر دوسروں کے لیے زینت بنتی تھی، اسی ایک گناہ کی وجہ سے آج اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بال صرف اس لیے سنوارتی ہیں کہ کوئی غیر محرم انہیں دیکھے تو تعریف بیان کرے۔ یہ کوئی ان پڑھ عورت نہیں ہے، وہ قرآن بھی پڑھ چکی ہے، وہ حدیثیں بھی جانتی ہے، مگر پھر بھی جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا مقصد خود کو شوہر کے لیے سنوارنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی غیر کی آنکھوں میں اچھا لگنے کا خواب ہوتا ہے۔ کیا یہی عورت ہے جسے شرم و حیا کا تاج دیا گیا تھا؟ کیا یہی وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی عزت کرے وہ جنت کا حقدار ہے؟ اور پھر عورت یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا گندی ہے، دنیا پر الزام لگاتی ہے آج کی عورت، نوجوانوں پر الزام لگاتی ہے آج کی عورت کہ نوجوان عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں میری بہن، دنیا گندی نہیں ہے، دنیا گندی نہیں ہے، دنیا آج بھی ویسی ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے تھی۔ تو نے اپنے ہی لباس سے، اپنے ہی انداز سے دنیا کو گندا کیا ہے، اپنی نیت سے اپنے ایمان کو کمزور کیا ہے۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے جسم کے حصے ایسے لوگوں کو دکھاؤ جنہیں دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں ہے۔ میرے رسول کریم نے اب دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میری نظر ایک ایسی عورت پر جا پڑی، ایک ایسی عورت پر جا پڑی جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی زبان اس قدر لمبی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ، زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہ تڑپ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی اور درد سے ایسی پکار رہی تھی جیسے کوئی بے بسی کی آخری حد پر پہنچ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس عورت کے اس دردناک رونے کی وجہ پوچھی، اس دردناک عذاب کی وجہ پوچھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے شوہر کے سامنے تیز زبان چلاتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لہجے میں سختی تھی، شوہر کے احسانوں کو بھول جاتی تھی، اسی زبان سے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، اور ذرا سی بات پر ایسے جملے بولتی تھی جو دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ یہ عورت صرف شوہر ہی کا دل نہیں دکھاتی تھی بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی رلاتی تھی، رشتہ داروں کو بھی ستاتی تھی، اور اسی عمل کے سبب گھروں میں نفرتیں پھیلتی تھی۔ یاد رکھو میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، زبان بدن کی وہ واحد چیز ہے جو بغیر ہلائے بھی زخم دے دیتی۔ ہاتھ کا زخم مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاتھ کا زخم سال میں ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر زبان کا زخم برسوں تک یاد رہتا ہے۔ ایک عورت کا نرم لہجہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مگر یہی زبان اگر سخت ہو جائے، یہی لہجہ اگر سخت ہو جائے تو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے میں کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور برداشت تو جیسے ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہو۔ ذرا سی بات اگر دل کو چھو جائے تو لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، ذرا سی بات اگر دل کو اچھی نہ لگے تو لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ ہر شخص دوسروں کو کچلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ معافی کا جذبہ بھی مر چکا ہے، دل اتنے پتھر بن چکے ہیں، برداشت کی طاقت بھی مر چکی ہے۔ بات چھوٹی ہوتی ہے مگر انا بڑی ہوتی ہے، اختلاف معمولی ہوتا ہے مگر ان کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ نفرتوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں،
اور وہ نفرتیں غصے کی آگ میں بدل جاتی ہیں، اور غصہ جب سر پر سوار ہو جائے، غصہ جب سر پر حاوی ہو جائے تو پھر نہ رشتہ نظر آتا ہے، نہ محبت نظر آتی ہے، اور نہ ہی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے رہ جاتے ہیں، گھر کی دیواریں چیختی ہیں، پردے سسکیاں لینے لگ جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں باپ کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر روتی نظر آتی ہیں۔ چھوٹی سی بیٹی اپنے ننھے ہاتھ باپ کے پیروں پر رکھتی ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے توتلے زبان میں کہتی ہے، ابو میری ماں کو طلاق مت دو، اپنے غصے پر کنٹرول کرو، کنٹرول رکھو، میری ماں کو طلاق مت دو، اگر ماں چلی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ جن کی مائیں چلی جاتی ہیں نا، ان کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے پھر دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بچے دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں، یہ چیخ ہر گلی کی ہے، یہ کہانی ہر گلی کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایک معمولی سی بات تھی، اگر وہ دونوں صبر کر لیتے تو وہ بات ختم ہو جاتی، دونوں صبر کر لیتے، ایک دوسرے کی برداشت کر لیتے تو یہ معمولی سی بات ختم ہو جاتی۔ اگر دونوں اپنی زبان روک لیتے تو شاید آج گھر سلامت ہوتا، مگر نہ مرد نے معاف کیا نہ عورت نے جھکنا سیکھا، دونوں نے اپنے غصے کو، اپنی نفرتوں کو اولاد کے سکون پر غالب کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اصلی مرد کون ہوتا ہے؟ اصلی مرد کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہر چھوٹی بڑی بات کو برداشت کرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے غصے کو برداشت کرتا ہے، وہی اصلی مرد ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اصل سبق کی طرف، آج کے اصل موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں اور تباہی لانے والے عورتوں کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے میں عورت کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھے، شوہر کے بخار کو اپنا بخار سمجھے، اس کی تھکن کو اپنی محبت سے مٹا دے، شوہر کی تھکن کو اپنی محبت سے مٹا دے، اس کی غربت کو اپنی مسکراہٹ سے چھپا دے، وہی عورت ایک غریب مرد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت بن جاتی ہے۔ یہ عورت ایک غریب شوہر کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، جو شوہر کے بخار کو اپنا بخار سمجھتی ہے، جو شوہر کی غربت کو اپنی غربت سمجھتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت بگڑ جائے، پٹڑی سے اتر جائے، خود کو آزاد سمجھنے لگے، زبان دراز ہو جائے، شوہر کو حقیر جاننے لگے اور دل میں انا کا زہر بھر جائے، تو پھر یہی عورت جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا ایندھن بنانے میں دیر نہیں کرتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسانے والی عورت کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ پہلی نشانی ہے کسی بھی عورت کا اپنے شوہر کے سامنے زبان چلانا۔ یہ پہلی نشانی ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا، ایسی عورت جو شوہر کو الفاظوں سے زخمی کرے، زبان سے زخمی کرے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرے، بک بک کرے، وہ صرف دل نہیں توڑتی، وہ گھر کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسی عورت سے شادی مت کرنا، یہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کا فرمان ہے۔ ایسی عورت سے شادی مت کرنا اگر تمہیں خبر مل جائے کہ تمہاری جو منگیتر ہے وہ اپنے باپ کو بے عزت کرتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کے سامنے زبان چلاتی ہے، وہ اپنی ماں کے سامنے زبان چلاتی ہے، تو رشتہ ٹھکرا دینا۔ ایسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ایسی عورت رب کی ناراضگی میں رہتی ہے ہر وقت۔ ایسی عورت ہر وقت رب کی ناراضگی میں رہتی ہے، اور جس عورت کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے
وہ جہاں بھی رہتی ہے شیطان کی گرفت میں رہتی، اور شیطان تو کب سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دے۔ میرے بھائیو، یہ تو ہو گئی پہلی نشانی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، اور وہ دوسری نشانی ہے کہ جب نماز میں دل نہ لگنے لگے، جب نماز میں دل نہ لگنے لگے، جب سجدوں سے دل بھر جائے، تو سمجھ لو تمہارے گھر میں غربت آنے والی ہے۔ اور فرمایا اگر ایسی عورت تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے جس کا نماز اور قرآن کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو، بے نمازی عورت اگر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے، جس کا دین کے ساتھ دور سے بھی واسطہ نہ ہو، فرمایا جان لو، بلکہ پکا یقین کر لو کہ تمہارے گھر میں بے برکتی آنے والی ہے، تمہارا گھر غربت کے دلدل میں پھنسنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کا نزول ہو، سکون کا بسیرا ہو اور دعائیں قبول ہوں، تو ایسی عورت کا انتخاب کرو، ایسی عورت کا انتخاب کرو جو نماز سے جڑی ہوئی ہو، قرآن سے محبت رکھتی ہو اور اپنے رب کے آگے جھکنا جانتی ہو، کیونکہ جب عورت سجدہ کرتی ہے تو رب اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، حلال رزق سے بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی اے اللہ والے، میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کے گھر میں رزق نہیں آتا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی نہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں ہے اس کے گھر میں رزق نہیں آتا، لیکن میرے محلے میں ایک ایسی عورت بھی رہتی ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ کبھی قرآن کو چھوا ہے، نہ کبھی اللہ کے آگے جھکی ہے، مگر پھر بھی اللہ نے اسے خوب پیسہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس بے نمازی عورت کے پاس سب کچھ ہے، گاڑی، بنگلہ، سونا چاندی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اس اللہ والے نے مسکرا کر کہا، سر جھکایا، نہایت ہی نرمی سے فرمایا، بیٹی اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب نے اسے ناپسند کر دیا ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اسے سجدے میں جھکنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل کو نماز میں لگا دیتا ہے، قرآن کو اس کی آنکھوں کی روشنی بنا دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جسے اپنا سمجھتا ہے، جسے پسند کر دیتا ہے، قرآن کو اس کی آنکھوں کی روشنی بنا دیتا ہے، اور جسے رب ناپسند کر دے اس سے نماز کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، سجدوں کا ذوق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اور جس بندے کا سرے سے من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آج کوئی بھی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کوئی بھی تبلیغی جماعت والا بستر اٹھاتا ہے، اپنا محلہ چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، شہر گلی، اپنا ضلع، اپنا ملک چھوڑ جاتا ہے، کیوں؟ تبلیغ کروں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں انعام ملے گا۔ انعام میں کیا ہوگا؟ انعام میں جنت ہوگی۔ کوئی بھی حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، بار بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو اپناتا ہے، کوئی بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو بدلے میں وہ جنت لینا چاہتا ہے۔ کسی بھی نمازی سے پوچھ لو تو وہ کہے گا مجھے جنت زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ یہی سوال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا پیارا لہجہ ہے میرے رب کے اس فرمان کے اندر۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، میں رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تو کیوں شرم آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار تو اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ، پھر وہ وقت دور نہیں، وہ وقت بالکل بھی قریب ہے۔ اوپر سے آواز آئے گی کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بریں پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہ تو ہو گئی دو نشانیاں، اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی۔ فرمایا تیسری نشانی ہے چغل خوری کرنا، غیبت کرنا۔ جس گھر کے اندر چغل خور عورت رہتی ہے، چغل خور عورت شوہر سے سنتی ہے، اس کی ماں کو سناتی ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، ماں کی سن کر بیٹے کو سنانا، بیٹے کی سن کر ماں کو لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا۔ یہ کام ہوتا ہے چغل خور عورت کا۔ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسی عورت سے شادی مت کرنا اگر تمہیں پہلے پتہ چل جائے کہ یہ چغل خور عورت ہے۔ فرمایا یہ تو ہو گئی تین نشانیاں، اب بات کرتے ہیں چوتھی اور پانچویں نشانی کی۔ چوتھی نشانی ہے جھوٹ بولنے والی عورت، اور پانچویں نشانی ہے تکبر کرنے والی عورت۔ سب کچھ کرنا میرے بھائیوں، یہ پانچ گناہ کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا۔ یہ پانچ گناہ کرنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ اگر یہ پانچ گناہ کرنے والی عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہو گئیں تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، پھر بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ یتیموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ پانچ گناہ کرنے والی عورتوں کا داخلہ ہوا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے روٹ گئے۔